बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि इमाम तहावी रहमहुल्लाह पर मुहद्दिसीन कराम ने कितना एतमाद किया है। ज़ाहिर है आप हदीस उसी की ले सकते हैं जिस पर मुहद्दिसीन कराम ने एतमाद किया हो, या दायरा हदीस में उसी की जगह ज़्यादा होती है जिस पर ज़्यादा एतमाद किया जाता है। तो इमाम तहावी रहमहुल्लाह पर जो मुहद्दिसीन कराम ने एतमाद किया है वो क्या है। इससे पहले मैं ये अर्ज करूं कि इमाम तहावी रहमहुल्लाह कुछ छोटी सी शख्सियत नहीं, आपका वही दौर है सारा जो कुतुबे सित्ता कुतुबे अशरा का दौर है। इमाम तहावी रहमहुल्लाह की किताब उसमें मिलाकर वो कुतुबे अशरा बनती हैं, यानी बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा और मुअत्ता इमाम मालिक, मुस्नद दारिमी, शरह मानिल आसार, मुस्नद अहमद बिन हम्बल। ये जो 10 किताबें हैं जिनमें इमाम तहावी की भी किताब शामिल है, वो कुतुब अशरा का जो एक ही दौर है सारा। सिर्फ इमाम मालिक रहमहुल्लाह थोड़ा सा पहले अरसे के हैं, 179 हिजरी उनका विसाल है, और इमाम तहावी रहमहुल्लाह का 229 हिजरी विलादत है और 321 हिजरी को आपका विसाल है। ये सारा वही दौर है ये मुहद्दिसीन कराम का। तो चूंकि इमाम तहावी रहमहुल्लाह भी उसी दौर के हैं, तो उस दौर में बाकायदा तौर पर हदीस और उलूम हदीस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने भी अपनी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी। वो कौन किस किस तरीके से आइमा मुज्तहिदीन ने आपका जिक्र किया। सबसे पहली बात यह है कि अगर आइमा ने किसी हदीस किसी रावी पर हुक्म लगाना था तो आपका जो कौल था उसको जिक्र किया और उसको जिक्र करके उस रावी की सिकाहत को या उस रावी की जहालत को या ज़ौफ को साबित किया। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं इस बात का कि अगर मुहद्दिसीन कराम इस तरीके से इस्तिफादा करते हैं किसी इमाम से और उनके जरिए से किसी रावी पर हुक्म लगाते हैं कि वो सिका है या ज़ईफ है, तो उसका अपना क्या मकाम होगा। जो दूसरों को सिका और ज़ईफ करार दे रहा है उस शख्सियत का अपना कितना मकाम होगा। तो आइए इमाम तहावी रहमहुल्लाह को किस किस तरीके से मुहद्दिसीन कराम ने जिक्र किया। एक तो जब रावी को सिका या ज़ईफ कहना था तो जिक्र कर दिया। दूसरा बड़ी अहम बात कि जब उन्होंने किसी की वफात का जिक्र करना था कि फुला रावी फुला तारीख को फौत हुआ, तो फिर भी इमाम तहावी रहमहुल्लाह का जिक्र किया और इसमें कसरत के साथ इन लोगों ने इमाम तहावी रहमहुल्लाह का जिक्र किया। इसके बाद कई मुहद्दिसीन कराम आपकी हदीस के साथ आपकी सनद के साथ अपनी किताबों में हदीस लेकर आए, और कई मुहद्दिसीन कराम जो आपने अपनी कुतुब में शरह मानिल आसार और मुश्किलुल आसार में जो आपने रावियों के इबहाम को दूर किया या आपने जो सनद थी उस सनद पर जो हुक्म लगाया, उस हदीस की जो हैसियत थी वो बताई, तो मुहद्दिसीन कराम ने उसको भी जिक्र किया। इस तरीके से इमाम तहावी रहमहुल्लाह का जिक्र होता रहा। कुतुब अस्माइर रिजाल में इमाम तहावी रहमहुल्लाह का जिक्र हुआ, कुतुब अहदीस में इमाम तहावी रहमहुल्लाह का जिक्र हुआ। मैं यहाँ फुकहा की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मौजू है। मैं सिर्फ मुहद्दिसीन की बात कर रहा हूँ जो दायरा हदीस है उसमें इमाम अबू जाफर तहावी रहमहुल्लाह पर कितना एतमाद किया मुहद्दिसीन कराम ने। आइए जी देखते हैं। सबसे पहले इमाम मिज़्ज़ी जिनकी किताब है तहज़ीबुल कमाल, अजीम शान किताब है फन्ने रिजाल की, अजीम शान, उन्होंने इमाम अबू जाफर तहावी रहमहुल्लाह का कैसे जिक्र किया। मैं चूंकि इसकी एक एक मिसाल जिक्र करूंगा, इसके अलावा आपके और भी बहुत ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं, एक एक मिसाल सिर्फ जिक्र करूंगा। इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल में जब इमाम अबू जाफर तहावी का कौल जिक्र करते हैं तो उस वक़्त वो किस इबारत के साथ जिक्र करते हैं। फरमाते हैं क़ाला अबू जाफर तहावी समेअतु यूनुस इब्न अब्दिल आला। वो फरमाते हैं कि इमाम अबू जाफर तहावी ने कहा कि मैंने यूनुस बिन अब्दुल आला और बहर बिन नसर से सुना है कि उन्होंने कहा फवस्सक़हु, जिस रावी का जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने उसकी तौसीक की, यानी ये इमाम तहावी रहमहुल्लाह का जो कौल था उस रावी की सिकाहत पर वो इन्होंने जिक्र किया। फिर उसके बाद दूसरी जगह पर आगे जाके फरमाते हैं मुख्तलिफ कई मकामात पर इमाम मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में ये जिक्र किया है क़ाला अबू जाफर तहावी, ये बहुत ज्यादा जिक्र किया। काला अबू जाफर अत-तहावी, यानी इमाम तहावी रहमहुल्लाह का फरमान वो जिक्र करते हैं उस वक्त। तो फिर फरमाते हैं माता फी रजब,
یعنی اس راوی کے جو وصال تھا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ رجب میں فلاں تاریخ کو یعنی 259 ہجری کو ان کا وصال ہوا. یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے امام یوسف مزی نے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کے قول ذکر کیے. کسی کو سکہ قرار دینا تھا تو قول ذکر کر دیا، اگر کسی کی تاریخ وفات بتانی تھی تو ان کا ذکر کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ امام جعفر طحاوی رحمہ اللہ اس فن کے بھی امام تھے، اور آپ کو لوگوں کی جو تاریخ وفات تھی یا ان کی تاریخیں تھی وہ کثرت کے ساتھ یاد تھی، کیونکہ دیگر ائمہ محدثین کرام نے بھی جہاں پر کسی کی وفات کا ذکر کیا ہے تو امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی امام ذہبی رحمہ اللہ نے. امام یوسف مزی کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے کس طریقے سے آپ کا ذکر کیا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں یہ ذکر کیا، قال ابو جعفر الطحاوی کان فقیہا لا یدافع. امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، جس راوی پر بحث کر رہے تھے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ فقیہ تھے اور ان کی بات جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، ان کی بات کو پیچھے نہیں دھکیلا جائے گا، نہیں ہٹایا جائے گا پیچھے، بلکہ ان کی بات کو مانا جائے گا. یہ تاریخ الاسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا. اس کے بعد آتے ہیں جی دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء. اس میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے فرماتے ہیں، قال ابو جعفر الطحاوی ثلاثۃ من علماء الزمان بالحدیث. ایک زمانے کے حدیث کے بہت بڑے امام، 3 امام ہیں، 3 امام زمانے کے امام ہیں حدیث کے. وہ کون سے؟ وہ فرماتے ہیں لم یکن فی الارض مثل فی وقتہم. ان کے وقت میں ان جیسا کوئی نہ تھا. ایک ابن وارا اور دوسرا ابو حاتم اور تیسرے ابو زرع. یعنی یہ 3 شخصیات کا ذکر کیا انہوں نے، اور ذکر کر کے یہ فرمایا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو امام ابو جعفر الطحاوی نے زمانے کا امام کہا ہے. یعنی اب دیکھیں ابو حاتم الرازی کی جو اتھینٹسٹی ہے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اتھارٹی ہے، وہ امام ابو جعفر طحاوی کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ امام ابو زرع رازی بہت بڑی شخصیت ہے، امام ابو حاتم رازی بہت بڑی شخصیت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسے جو ائمہ محدثین کرام ہیں ان کی توثیق بھی امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ سے ہو تو امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی نظر میں. اس کے بعد دوسرا، انہوں نے بھی اسی طرح ہی جو وصال کی بات تھی، انہوں نے بھی اسی طرح ہی امام ذہبی جب ذکر کرتے ہیں کسی کی وفات کا تو بہت ساری جگہ پر امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا قول لے کر آتے ہیں کہ فلاں شخصیت، قال ابو جعفر، فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر طحاوی نے یہ فرمایا کہ فلاں شخصیت اس دن کو فوت ہوئی. تو یہ امام ذہبی نے فرمایا. تیسرا ایک قول میں عرض کروں، امام ذہبی نے اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء، اس کتاب میں قول ذکر کیا ہے، کانا ابو جعفر الطحاوی ینکر علیہ حدیثہ. یہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر طحاوی ان کی حدیث کا انکار کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ضعف کو بیان کرنے کے لیے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا یہ قول امام ذہبی نے ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا تھا. آپ کسی راوی کو ضعیف کہتے، مجہول کہتے تو اس راوی کو ضعیف قرار دیا جاتا، سکہ کہتے تو اس کو سکہ قرار دیا جاتا. اتنا امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ پر اعتماد کیا جاتا تھا. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امام مغلطائی کا، ان کی جو کتاب ہے اکمال تہذیب الکمال. امام مغلطائی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وقال الطحاوی فی المشکل. امام طحاوی نے مشکل الاثار میں اس راوی کے بارے میں کہا متروک الحدیث، وہ راوی متروک ہے. امام مغلطائی نے حدیث بیان کر کے اس کے بعد امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا یہ حکم اس پر بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی راوی اگر اس کے احوال کے بارے میں جاننا ہوتا تو یہ ائمہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ پر اعتماد کیا کرتے اور ان سے ان کے اقوال لیا کرتے. تو اس سے بڑا کیا کسی پر اعتماد ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر ہی اپنی کتابوں میں اتنے بڑے ائمہ نے کیا ہو اور پھر ان کو بطور دلیل لیا ہو کہ کوئی راوی ضعیف ہے یا کوئی راوی ثقہ راوی ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد امام ابن حجر عسقلانی
کی طرف آتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لسان المیزان میں کیا فرمایا. امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک راوی کا ذکر کیا اور ابو محمد اس راوی کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا قال ابو جعفر الطحاوی مجہول. فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر طحاوی نے اس راوی کو مجہول کہا ہے، تو ان کا ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ پر محدثین کرام اعتماد کیا. اور آپ کو پتہ ہے کتب و اسماء الرجال کا جو سارا ذخیرہ ہے اس میں یہ بڑے اہم نام ہیں. امام مزی کا نام بڑا اہم، تہذیب الکمال ان کی کتاب بڑی اہم، امام زاہبی کا نام بڑا اہم جن کی کتابیں اس حوالے سے بڑی اہم ہیں، امام مغلطائی کا نام، امام ابن حجر اسقلانی کا نام بڑا اہم ہے اس حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان بڑے بڑے ائمہ محدثین کرام نے امام ابو جعفر الطحاوی پر اعتماد کیا اور ان کے اقوال کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے. علامہ بدر الدین عینی اپنی کتاب مغانی الاخیار جو شرح معانی الاثار کے راویوں پر لکھی، علامہ بدر الدین عینی نے بھی امام ابو جعفر طحاوی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ امام ابو جعفر طحاوی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکار بن قتیبہ سے اور انہوں نے حلال بن یحییٰ سنا، اور وہ فرماتے ہیں ما فی الاسلام قاضٍ افقہ منہ. جس راوی کا ذکر کر رہے تھے فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا اور قاضی اور فقیہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری جگہ پر فرمایا وقال ابو جعفر ایضا، اور امام ابو جعفر طحاوی نے یہ بھی فرمایا ہے کان عیسیٰ سخیًا جدا، عیسیٰ بہت بڑے سخی تھے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ کا اس طریقے سے ان ائمہ کرام نے ذکر کیا ہے. جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ائمہ محدثین کس طریقے سے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنی اپنی کتب و اسماء رجال میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کر کے ان سے لوگوں کی ثقافت، جہالت، ذوف اور راویوں کے احوال کے بارے میں خبر لیتے ہیں، اور جو ان کا وصال ہے اس کے بارے میں بھی امام ابو جعفر طحاوی کا ذکر کرتے ہیں. تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا اعتماد کیا جاتا ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ پر، جن نے شرح معانی الاثار اور مشکل الاثار لکھی ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو کم معلوم ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی بہت بڑی خدمات ہیں. انہوں نے شرح معانی الاثار ایک ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دیا ہے، اور اسی طرح جو مشکل الاثار ہے ان نے 13,000 سے زائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث درج کی ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بس چند ایک کتابیں آگے ہیں، اور باقی کتابوں کا تو عام لوگ جو ہیں وہ نام بھی نہیں سنتے ان کتابوں کا. یہ علماء کے ہاں تو معروف ہوتی ہیں لیکن عام لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہوتے. تو ان کی اتنی زیادہ خدمات ہوں، جو اتنے بڑے امام ہوں اور اس مرتبے پر فائز ہوں کہ بڑے بڑے محدثین کرام ان سے استفادہ کرتے ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی کتابوں اور ذخیرہ حدیث کو پیچھے دھکیلا جائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دور احیاء حدیث کا دور ہے. اب کتابیں چھپی نہیں رہیں گی، اب کتابوں کو کوئی نہیں چھپا سکے گا. اب یہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم سے بتاؤ بس، یا اب یہ نہیں ہے کہ کتب ستہ سے بتاؤ بس. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا ذخیرہ حدیث سامنے آئے گا، ساری کتابیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی، اور یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی اشاعت ہوگی، یہ سامنے آئیں گی. اشاعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی متعارف ہوں گی یہ کتابیں لوگوں کے ہاں، علماء کرام کے ہاں تو ہیں، عوام الناس کے سامنے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو نوجوان چاہے یونیورسٹی کا ہے، کالج کا ہے، کوئی بھی نوجوان پڑھا لکھا اگر ان کتابوں کو پڑھ لے گا، شرح معانی الاثار اور مشکل الاثار، اس کے دل و دماغ کی گریں کھل جائیں گی، عظیم و شان انسان بنے گا، اور اس کو پتہ چلے گا کہ ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. وہاں سے ابہام دور ہوں گے. آج نوجوان اکثر وہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی ایک یہ بھی حدیث ہے، ایک یہ بھی حدیث ہے، تو اب ہم کس پر عمل کریں؟ اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ امام طحاوی کی کتابوں کا مطالعہ کریں، امام طحاوی رحمہ اللہ کی شرح معانی الاثار کا مطالعہ کریں، ان کی مشکل الاثار کتاب کا مطالعہ کریں، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کا حل کیا ہے اور کیسے کیسے اس کا حل پیش کیا جا سکتا ہے. تو آپ، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں گے اور ہمارے
علماء ذی احتشام جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، انشاءاللہ وہ شرح و معانی الاثار اور مشکل آثار کے باقاعدہ درس شروع کریں گے اپنی اپنی مساجد میں اور خطبات جمعہ میں، اور جو الگ سے ان کی بیٹھک ہوتی ہیں لوگوں کی اصلاح اور نوجوانوں کی اصلاح، انشاءاللہ اس میں شرح و معانی الاثار کا ضرور ذکر کریں گے۔ یہ اشاعت حدیث ہے، یہ احیاء حدیث ہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ ذخیرہ حدیث جب چھپ جاتا ہے تو اس کے لیے انسان کو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر جہاد کریں اور اس ذخیرہ جو لوگوں نے چھپا رکھا ہے اس کو سامنے لے کر آئیں اور اس کو لوگوں کے سامنے لائیں، عوام الناس کے ہم سامنے لے کر آئیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ گیا امام طحاوی رحمہ اللہ کا، جو انہوں نے بطور قول ذکر کیے، انہوں نے اقوال ذکر کیے کہ فلاں راوی ثقہ ہے، کیونکہ امام ابو جعفر طحاوی نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اسی طرح ہی امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا جو اپنی کتب میں حکم ہے اس کو بھی محدثین اکرام بیان کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، جس طرح امام قزاعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مسند شہاب، انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ طور پر ایسی کئی روایات لے کر آئے ہیں جس سند میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا بھی ہے، حدیث ذکر کی، حدیث کیا ذکر کی؟ لا سرورۃ فی الاسلام، یہ حدیث ذکر کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا قال ابو جعفر الطحاوی، امام ابو جعفر طحاوی نے فرمایا لم نجد فی ھذا الباب حدیثا متصل الاسناد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ھذا الحدیث۔ تو انہوں نے بتایا گویا کہ امام طحاوی فرما رہے کہ حدیث متصل ہے، اور یہی وہ حدیث جو ہمیں ملی ہے، یہ حدیث متصل، تو انہوں نے اس حدیث کا امام ابو جعفر طحاوی کے ذریعے سے اس کا حکم بیان کر دیا ہے۔ تو اسی طرح محدث نے یہ، چونکہ میں بیان میں اتنا لمبا ساری چیزیں تو نہیں بیان ہوتی، تو صرف مختصراً ایک ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ پر کتنا اعتماد کیا گیا۔ آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں، تاریخ کی کتابوں میں امام ابو جعفر طحاوی کی وہ جو اسانید ہیں اس کے اندر امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا ذکر ہے، اور آپ نے جو راویوں کے احوال بیان کیے اس کو بھی تاریخ کی کتابوں میں بھی بیان کیے۔ چونکہ یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں امام خطیب بغدادی کی ہیں یا ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ علماء الاندلس ہیں، اس طرح کی کتابیں، یہ چونکہ یہ بھی اسماء و رجال کی کتابیں، اس لیے میں یہاں پر ان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس میں انہوں نے کیسے ذکر کیا؟ وہ فرماتے ہیں قالا ابو جعفر الطحاوی ابراہیم بن مکتوم بصری وہو عند اہل الحدیث معروف ثقۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم بن مکتوم بصری ہیں، وہ محدثین کرام علیہم رضوان و محدثین کرام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ راوی ثقات میں معروف ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ اب یہ جناب خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے، انہوں نے اس راوی کو ثقہ قرار دینے کے لیے امام ابو جعفر طحاوی کو دلیل بنایا ہے، ان کے قول کو اہمیت دی ہے۔ اور جب کوئی کہیں وصال کا ذکر آتا ہے کسی راوی کی وفات کا، تو اس میں بھی امام ابو جعفر طحاوی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قلت ذکر ابو جعفر طحاوی، میں کہتا ہوں کہ امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کیا ہے انہ مات یوم الجمعہ، کہ وہ شخصیت جمعہ والے دن فوت ہوئی ہے۔ تو کس طریقے سے محدثین کرام نے اور ائمہ تاریخ، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے حدیث پر، علوم حدیث پر بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، تو انہوں نے بھی امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ تاریخ ابن یونس میں آپ کا اسی طرح ہی اقوال آپ کے ملتے ہیں۔ ابن القطان، امام ابو بکر حازمی، ابن خلقان سے بھی آپ کے یہی اسی طرح کے ہی روایات اور آپ کے اقوال اسی طرح ہی انہی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ اور الاستیاب جو باقاعدہ کتب اسماء رجال صحابہ اکرام کے حوالے سے ابن عبد البر، اس میں بھی آپ کی کتنی روایات، جو آپ نے روایات بیان کی ہیں یا آپ نے ان احادیث کے بارے میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، وہ بھی سارا امام ابن عبد البر نے اس کو ذکر کی۔ تو یہ جو ایک فہرست ہے محدثین کرام کی، جس میں امام مزی آتے ہیں، جس میں امام ذہبی آتے ہیں، جس میں امام مغلطائی آتے ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، علامہ بدر الدین عینی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، امام قزائی ہیں، اور دیگر ابن القطان اور ابن عبد البر اور دیگر محدثین کرام ہیں، ان سب نے امام ابو جعفر طحاوی کا ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، اور ان پر اعتماد کر کے راویوں پر حکم لگایا، ان پر اعتماد کر کے حدیث پر حکم لگایا، ان پر اعتماد کر کے ان کی جو وصال تھے، وفات تھی، ان کی جو تاریخیں تھیں، وہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ پر اعتماد کر کے وہ تاریخیں وہاں پر ذکر کی ہیں۔
یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی حدیث اور فن حدیث، حدیث اور علوم حدیث کے بہت بڑے امام تھے، کہ اتنے بڑے ائمہ محدثین کرام نے ان پر اعتماد کر کے ان کی کتابوں کو لیا، اور ان ائمہ کرام نے ان پر اعتماد کر کے ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیے، ان کے اقوال بھی ذکر کیے، اور راویوں کے ثقہ ہونے کو اور حدیث کے صحیح اور متصل ہونے کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے، اور ان کی جو کتب ہیں ہمیں ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔